अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज जो है हम बात करेंगे वेगस नर्व के बारे में और सूरह काफ की आयत नंबर 16 के बारे में। आयत का तर्जुमा देखते हैं। और हकीकत यह है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं उन तक से हम खूब वाकिफ हैं और हम इसकी शारत से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। Surely we have created man and we know the prompting of his heart and we are nearer to him than even his jugular vein. अच्छा जी, जूगलर वेन जो है या जिसे आप उर्दू में शायर रग कहते हैं, ये आपकी जो नेक है या गर्दन है उसमें मौजूद एक वेन का नाम है। अच्छा, तो इसको हम ज़रा एनाटमी के रूह से समझते हैं कि आखिर अल्लाह ने इस वेन की तरफ क्यों इशारा किया है। यानी कि अगर चलें आपने जो है अगर अपने मौजूदगी का एहसास ही किसी को देना हो तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई अच्छा मैं आपके दिल के करीब हूँ या मैं आपके दिमाग पे हावी हूँ या कुछ भी ऐसी बात हो सकती थी। तो ये पर्टिकुलर जो है ना ये हमें जो है ना जुगुलर वेन की तरफ क्यों इशारा किया गया है, तो इसको जो है ना मैं आपको समझाना चाहूँगी, यानी कि जैसे मुझे चीज़ें समझ आईं। अच्छा जी, अगर हम नेक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको हम अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि भाई अच्छा भाई ये शारग जो है वो कहाँ है और इस शारग के पास जो है और क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, तो इसमें ना आपके यानी ये दोनों तरफ यानी साइड पे नेक के यानी बीच में आपको पता है कि भाई यहाँ पे चले इमेजिन करें कि ये आपकी जो है वो स्पाइन है या जिसे कहते हैं कि भाई आपका रीढ़ की हड्डी है, ठीक है जी। तो इसके दोनों साइड पे जो है ना सेम तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आपकी इधर है वो आ जाती है एक ब्लड वेसल जिसका नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है एक येलो कलर में होती है वेगस नर्व, ठीक है। और इसके साथ यानी कि लैटरली जो एक स्ट्रक्चर होती है वो है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, तो सेम स्ट्रक्चर्स जो है ना वो इस साइड पे भी होती हैं, यानी कि ये वेन होगी, फिर इसी तरह एक वेगस नर्व इधर होती है और फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जिसे कहते हैं वो इधर होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें दोनों तरफ होती हैं। अच्छा, तो अब जो शायरग है वो हम कह रहे हैं कि भाई आपकी जुगुलर वेन है तो वो यही है इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है उसको आप कहते हो। बेसिकली दो तरह की जुगुलर वेन्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, ठीक है। तो लेकिन जुगुलर वेन हम दोनों को यानी कंबाइन जो है ना जब हमने बात करनी होती है, ज़ाहिर है कि भाई एनाटमी में तो ये फ़र्क हो सकता है कि अच्छा जी इंटरनल कौन सी एक्सटर्नल कौन सी है, लेकिन ज़ाहिर है अगर हम कुरान की बात करें तो उसमें हम सिर्फ जुगुलर वेन कह देते हैं। तो जुगुलर जो है ना जुगुलर इस तरह से ये स्पेल होती है जुगुलर वेन। तो ये आपने देखा कि ये आपकी जुगुलर वेन है, इसके साथ जो है ये है वेगस नर्व, ये येलो वाली, ठीक है। और इसके साथ ये वाली जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल, और इसको CAROTID, ये साथ मैं इसके स्पेलिंग दे दूंगी, ज़रा लिखने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने देखा कि ये इकट्ठी इकट्ठी हैं। तो जुगलर के साथ क्या है आपने देखा वेगस नर्व, और वेगस नर्व के साथ आ रहा है कि भाई शायरग आई मीन सॉरी कैरोटिड है। कैरोटिड को भी अगर हम कहें कि शायरग इसको कह रहे हैं तो भी जो है ना इसके करीब वेगस नर्व बनती है। और अगर हम कहें कि भाई जो है अगर जुगुलर वेन की बात हो रही है तो भी जो है ना इन दोनों के करीब यानी वेगस नर्व बनती है। तो अगर जैसे हमने ये देखा कि भाई जी इंसान की शायरग से करीब है अल्लाह ताला, तो बेशक ये तो एक जैसे डिस्क्रिप्शन है, तो उसको जैसे हम कह देते हैं जैसे कि भाई मैं आपके बहुत दिल के करीब हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं आपके साथ हर वक्त हूँ, यानी मेंटली फिजिकली मैं आपके साथ हूँ, इसका ये मतलब होता है। यानी जैसे हम इंसान बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने देखें जो हमें एक स्पेसिफिक सा जो है ना एक जो इशारा दिया है वो मेरा ख्याल है कि वो वेगस नर्व की तरफ दिया है, क्योंकि वेगस नर्व जो है ना ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना इस पर काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर वेबिनार्स होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना जो हर तरह के जो लोग हैं जो कि इंसान के लिए काम करते हैं इसमें, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलर्स हों कुछ भी हों, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा वेगस नर्व पे ना काम कर रहे हैं। तो देखने में ये आता है कि वेगस नर्व जो है वो उसका ताल्लुक जो है ना आपकी यानी रेस्ट और डाइजेस्ट से है। यानी कि बेसिकली ये जो नर्व है ये ऊपर आपके जो है ना यहाँ पे होता है दिमाग, ठीक है। और ये इधर से निकलती है आपके ब्रेन से निकलती है और निकलती निकलती ये सीधी नीचे ब्रांचेस आगे पीछे देती हुई इधर मैदा आ जाता है जैसे, ठीक है, उसको भी जो है ना ये ऐसे शाखें अपनी देती है, उसको भी यानी सप्लाई कर रही है। लंग्स आ जाते हैं उनको भी सप्लाई कर रही है, इधर हार्ट आ जाता है उसको भी सप्लाई कर रही है। ये सप्लाई करती 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 नीचे बिल्कुल आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उधर तक पहुंच जाती है और उनको भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सोचें कि ये इस तरह से ये वेगस नर्व जो है ना ऊपर से स्टार्ट हुई नीचे तक गई। अच्छा
اب یہ جو نرو ہے ہماری، اس کا آپ کا ریسٹ اور ڈائجسٹ جو ہے نا اس سے تعلق ہوتا ہے. اچھا ریسٹ اور ڈائجسٹ دیکھیں کہ یعنی ہماری جو ہے نا بیسیکلی جو ہے وہ دو سسٹم، ہماری جو باڈی ہے اس میں دو طرح کے نروس سسٹم کام کر رہے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا والا ہے پیرا سمپتھیٹک ہے، پیرا سمپتھیٹک. جو لوگ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے کہیں ایکسپلین کیا ہوا ہے. بہرحال یہ جو دو سسٹم ہے نا آپ کے، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ انہوں نے ساری آپ کی جو باڈی ہے نا اس کو چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اگر سٹریس میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، ٹھیک ہے جی. اور جب ہم ایک ریسٹ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم جیسے سونے لگے ہیں یا ہم جیسے یا ریلیکس اسٹیٹ میں ہیں، تو یا ہم اگر جب بھی ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے نا ہمارا جو ہمیں سسٹم ایکٹیو چاہیے ہوتا ہے وہ پیراسمپتھیٹک ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ پیراسمپتھیٹک سسٹم ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری جو سٹریس ہے، یعنی کہ دیکھیں اگر تو آپ جیسے سٹریس میں رہتے ہیں تو پھر ہر وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا ایکٹیو ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو ہے یہ دبا رہتا ہے. ان دونوں میں سے ہر وقت نا ایک ڈومینیٹ کر سکتا ہے، یعنی یہ دونوں یا تو پھر یہ دونوں بیلنسڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح کہ یہ جیسے ایک بیلنس میں ایک رہتے ہیں، ایک طرف سمپتھیٹک ہے اور دوسری طرف پیراسمپتھیٹک، یا تو یہ ایک بیلنس میں ہوں گے یا دونوں میں سے سوری ایک جو ہے نا اگر وہ بھاری ہوا ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ دبا ہوگا تھوڑا، یعنی کہ ایک ڈومینیٹ کرے گا اور ایک جو ہے وہ سپریس ہوا ہوگا. تو اب جو بندہ جو ہے نا سٹریس میں رہتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا ہر وقت جو کہ فائٹ اور فلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ جو ہے نا ہر وقت ڈومینیٹ کرتا رہتا ہے اس کا. تو پھر ایسے بندے کا کیا ہوگا جس کا ہر وقت جو بندہ جو بھاگ دوڑ میں ہے، فائٹ اور فلائٹ میں ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لڑنے میں چل پڑتا ہے یا کسی کے بھی گریبان پکڑ لیتا ہے، ایسا بندہ ہر وقت سٹریس میں ہے اور اس کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا ہر وقت چالو ہے، یعنی ہر وقت ایکٹیو ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسے بندے کا آپ کو پتہ ہی چلا کہ بھئی جو پیراسمپتھیٹک ہے وہ پھر دبا رہے گا، ظاہر ہے اب ایک چیز ڈومینیٹ کرے گی نا. تو ایسے بندے کو پھر کیا چاہیے کہ وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ کسی طرح ایکٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے. اور پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا وہ آپ کی ویگس نرو چلاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے بندے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے اپنی جو ویگس ہے وہ کیسے ایکٹیو کرنی ہے یا کیسے اس کو ڈومیننس دینی ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ جیسے ایک گھر ہو اس میں دو بہویں ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ ایک ہے جو لڑاکی سی ہے اور دوسری والی جو ہے نا وہ ذرا ریلیکس ٹائپ سے بہو ہے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ ہر وقت اگر یہ ڈومینیٹ کرے گی یہ والی بہو تھوڑی سی ڈینجرس سی، تو یہ کیا ہوگا، اور یہ پھر پیچھے پیچھے رہے گی جو ریلیکس والی بہو ہے. تو گھر میں کیا ہوگا، ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی، ہر وقت فائٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بہو جو تھی یہ سمپتھیٹک سسٹم تھا اور یہ اچھی والی بہو جو ہے یہ پیراسمپتھیٹک سسٹم تھا. تو اب یہ والی جو پیراسمپتھیٹک سسٹم والی ہے یہ پیچھے رہتی ہے تو پھر کوئی گھر میں ریلیکس نہیں رہتا، سارے لوگ فائٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ والی جو سمپتھیٹک والی جو بہو ہے وہ جو ہے نا فائٹ فلائٹ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے. اچھا جی، اب اس والی کو ڈومیننس دینے کے لیے یا اس کو جو ہے نا غالب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مغلوب ہوئی ہوئی ہے، ذرا اچھی سی اردو بولیں تو مغلوب اس کا ورڈ ہے، تو مغلوب جو بہو ہے اس کو ہم نے ڈومیننس دینی ہے. تو وہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ویگس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نا، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ویگس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا پیراسمپتھیٹک جو سسٹم ہے وہ کام کرے اور وہ ڈومیننٹ ہو، ہمیں ریلیکس کرے اور پھر جو ہے نا ہم وہ جو ایک سٹریس کا جو موڈ ہے اس میں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں جو انسان ہے وہ اللہ کی ایک شاندار مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا اس دنیا میں کوئی بھی حالات سے گزر سکے اور کچھ بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز ہینڈل کر سکے. تو بہت ایک خوبصورتی جو ہے نا آپ انسان کی فزیولوجی میں دیکھتے ہو، اس کی باڈی میں دیکھتے ہو. تو اب دیکھیں جو ہمیں جو اللہ نے سکھایا ہے، اب چونکہ ظاہر ویگس پہ دیکھیں اگر آپ بات کریں تو اس پہ بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا نالج ہے آج کل. آپ خود بھی اگر اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں کہ اچھا جی ویگس کو جو ہے ویگل ٹون بھی اسے کہتے ہیں کہ بھی ویگل ٹون جو ہے نا اس کو کیسے امپروو کیا جائے، ویگس کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے. یہ سارے ٹاپکس آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہو. لیکن ظاہر ابھی ہم چونکہ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے ہمیں پہلے ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے کیا کیا طریقے دیے ہوئے تھے. اچھا اس میں دیکھیں اب دنیا کی جو موجودہ سائنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جو ہے بھئی اچھا جی دائیں کروٹ سوئیں، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ آپ نے سونا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کی ویگس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اسلام نے ہمیں پہلے یہ نہ کہہ دیا کہ بھئی اچھا جی آپ نے دائیں کروٹ سونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی رائٹ سائڈ پہ سونا ہے. تو اس سے جو ہے نا ہم جب سوئیں گے تو ظاہر ہماری سوتے ہوئے رائٹ جو ویگس نرو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور اس سے جو ہے پھر ظاہر ہے کہ ہم زیادہ اچھی
طرح سے سو پائیں گے. تو یہ اسلام نے آپ کو یہ بات بتا دی. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جو آج کل کی سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا جی کانوں کو رگڑیں, ٹھیک ہے, اور تو وہ جو ہے نا ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور کانوں کو کہاں پہ رگڑنا ہے, ایک تو یہ والا پوائنٹ یہ لوگ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والا, اور ایک اس کے اندر. اچھا تو یہ والے جو پوائنٹس ہیں یعنی ادھر یہاں پہ کچھ کہہ لیں تھوڑا سا. اچھا یہ جو 2 پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ رب کریں تو ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو یہ والے پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا کان کے, یہ ساری کان کی لو, یہ ساری آپ دھوتے ہو, یہ پھر کان کے اندر سے ایسے جاتے ہو, پھر پیچھے بھی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہمیں وضو میں جو 5 ٹائمز جو ہم اس کو رب کرتے ہیں تو بھی جو ہے نا ہماری ویگس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ اسلام نے تو آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی ہوئی ہے, لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ اب ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ایک بہتر ہمیں انداز میں جو ہے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی اور میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا اب وضو تو ہے ہی بے شک ایک جو ہے نا ویگس ایکٹیویشن ایکٹیویٹی, اس کا کچھ بھی لے لیں, ایون پاؤں میں بھی جب ایسے آپ مسا کرتے ہو تو ظاہر ہے اس میں بھی ریلیکسیشن آتی ہے اور ایکٹیویشن آتی ہے. اچھا جی اس کے علاوہ آپ وضو میں جو ہے جیسے آپ دانتوں پہ مساج کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا ویگس ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو مطلب وضو کو تو آپ سمجھیں کہ یہ ویگس کی ایکٹیویشن کے لیے ہے. اچھا اب اس میں جو آپ نماز میں سلام پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ اور لیفٹ. اچھا یہ تو ہم ظاہر بچپن سے یہ سمجھتے تھے کہ اچھا ادھر فرشتہ کوئی بیٹھا ہے اس کو ہم سلام کر رہے ہیں, چلیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ فرشتے بھی ہوتے ہی ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اگر جب آپ رائٹ سائڈ پہ ایسے بینڈ کرتے ہیں اپنا, جیسے سلام کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اپنی گردن بینڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی جو رائٹ سائڈ کی جو ویگس نرو ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور جب آپ لیفٹ سائڈ پہ سلام کرتے ہو نا, اسے کہتے ہیں نا سلام پھیرنا, کرنا تو نہیں کہتے, پتہ نہیں اسلام پھیرنا ہی کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, تو کرنا نہیں کہتے ہیں, اسلام پھیرنا ہی اسے کہتے ہیں. تو رائٹ آپ کرتے ہو, لیفٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو رائٹ سائڈ پہ رائٹ ویگس ایکٹیویٹ ہو گئی, لیفٹ دیکھا یوں پورا تو لیفٹ ویگس ایکٹیویٹ ہو گئی. اچھا جی پھر اسلام نے ہمیں تسبیح کرنا جو ہے وہ بتایا گیا, ذکر اذکار کرنا, ٹھیک ہے جی, ذکر اذکار کرنا, تسبیح کرنا, اللہ ہو کہنا. اللہ ہو کی محفلیں دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہے وہ جو ڈفرنٹ جو یہ ہوتے تھے صوفیہ وغیرہ وہ ارینج کرتے تھے, تو اللہ ہو بھی جو ہے نا, ہو جیسے آپ کہتے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کی جو پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے, یعنی یہ ظاہر ہے آپ ایکسپائر کر رہے ہو نا, یعنی کہ انسپریشن نہیں ہے, یہ ایکسپیریشن ہے, یعنی کہ سانس کو باہر نکالنا. تو اس میں بھی جو ہوتا ہے نا یہ ویگس جو نرو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ سوچیں تسبیح کرنا, تسبیح کے دانوں جو ہے نا وہ رولنا ایسے ایسے ہاتھوں میں, تو اس سے بھی ویگس آپ کی ایکٹیویٹ ہوتی ہے. سوچیں یہ کتنی یعنی یہ ریلیکسنگ ایکٹیویٹی ہیں, لیکن ہم لوگ کتنا دور ان چیزوں سے رہتے ہیں. اچھا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, کچھ اور بھی مذاہب ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا یہ چینٹنگ اور یہ تسبیح وغیرہ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ان کے اپنے کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھی جیسے ہندو مذہب میں بھی ہے اس طرح سے, اور جو بدھ مت ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ تسبیح وغیرہ ادھر آپ کو ملتی ہے. ویس جزاک اللہ خیر اگر آپ نے یہ ویڈیو ساری سنی, اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم مزید پھر کہیں نہ کہیں بات کرتے رہیں. اللہ حافظ.